तकरीब के सदर मोहतरम और जिन्हें एजाज़ तफरीश किया जा रहा है वो काबिल सद एहतराम शख्सियतें, यहाँ शहनशीन पर रौनक अफरोज़ मोतबर शख्सियात और हाज़रीन मजलिस हज़रात व ख़वातीन, सिराज शोलापुरी की किताब पर तबसरा करने के लिए मुझे यहाँ याद किया गया है। मैं बानियाने जलसे का मशहूर हूँ। सबसे पहले बानियाने जलसा को मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक अदबी सरगर्मी में बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं। आज के दौर में जबकि हमारे माशरे ने हमारे समाज ने अदब को मुस्तरद कर दिया है, हमारे समाज के सामने आज के दौर में न शायरी की वो कद्र मंजिलत है जो पहले थी, न अदब की उतनी अहमियत है जो पहले थी। ऐसे बड़े नागुफ्तबा हालात के दौर में भी इस अंजुमन ने अदब की शमा को या छोटे पैमाने पर ही सही टिमटिमाते दिए को रोशन कर रही है। ये मेरी नज़र में बहैसियत एक अदब के तालिब इल्म के एक मुस्तहसन कदम है। इसके लिए मैं बानियाने जलसे को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इस किताब की इशाअत में भी ताउन फरमाया, अपनी उर्दू दोस्ती और अदब नवाजी का सबूत दिया और रस्म इजरा की तकरीब मुनक्कद की। बहरहाल बानियाने जलसा मेरी नज़र में मुबारकबादी के काबिल है और सिराज साहब की खिदमत में भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना शेरी सफ़र का ये दूसरा पड़ाव, दूसरी तसनीफ बड़ी कामयाबी से पेश की है। मैं समझता हूँ कि यहाँ इस वक्त तफसीली तनकीद और तबसरा करने की गुंजाइश नहीं है। इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ। मैंने इस किताब में अपना एक मज़मून लिखा है। मज़मून का उन्वान है, गौरतलब है, कोई मेरे दिल से पूछे। मैंने एक मज़मून सिराज पे लिखा है इस किताब में, आप ज़रूर पढ़िए। हम जैसे लिखने वालों की दिली तमन्ना होती है कि कोई तो मिले, कोई तो पढ़े, कोई तो तबसरा करे, कोई तो भले उसने तरकीदी से पर कोई तो पढ़े। ऐसी एक हमारे लिखने वालों की तमन्ना होती है। उसी तमन्ना की एवज़ में आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब आप ये खदिश कहाँ से होती, ये तो सिराज के कलाम को दिल से पढ़ेंगे आप और ये मज़मून भी पढ़िए तो वहाँ आपको वो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। कोई मेरे दिल से पूछे, ये मेरे मज़मून का उन्वान है। असल में ये जो मजमूआ कलाम के नाम तरतीब दिए हैं, गालिब के एक शेर है, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को। तीर नीम कश पहला मजमूआ कलाम। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। गालिब की इस मशहूर शेर को सिराज ने अपनी किताब का टाइटल बनाया। सिराज ने अपने किताब का सरवरक बनाया। इससे ही पता चलता है कि इस मज़ाहिया शायर के अंदर कहीं न कहीं एक अदबी चिंगारी है। इब्तदा इनकी मज़ाहिया शायरी से हुई, दक्कनी शायरी से हुई, फिर एक हमारे शहर में अदबी तहरीक चलती रहती है। बज़्म गालिब की तहरीक में अब शामिल हुए। उस मजलिस में इन्होंने अपने मज़ाहिया कलाम पेश किया। कुछ महफिल की या सोहबतों के असर से
وہ مزاحیہ اور کامیاب شعر کہنے لگے. اس دوران میرے رابطے میں جب وہ آئے اور میرے اسے مراسیم ذہنی آمدنی سے بڑھ کر جب اپنائیت کی حد کو پہنچے تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی مزاحیہ شاعری میں کوئی ادبی چنگاری ہے، اور میں یہ کوشش کرتا رہا کہ یہ ادبی چنگاری جو ہے ان میں وہ زندہ رہے. اور صحبتیں پھر میں نے کتابیں لکھا دیے کہ میری صحبتوں نے سراج کو بگاڑ دیا، اس لیے کہ وہ مزاحیہ شاعری کرتے کرتے سنجیدہ شعر کہنے لگے اور بڑے کامیاب شعر کہنے لگے. ایک میری نظر میں ایک مزاحیہ شاعر جب سنجیدہ شاعری کرتا ہے تو میری نظر میں بگڑ جاتا ہے. بہرحال میں زیادہ تفصیلی میں نہ جاتے ہوئے فرائڈ کے قول سے بات کرنا شروع کروں گا. سینس ان نان سینس، بے تکی بات میں تک کی بات کرنا، یہ مزاحیہ شاعری ہے، یہ طنز و مزاح. ارے ہنسنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے، پھر ہنسنے سے زیادہ مشکل کام ہنسانا ہے، اور یہ کام ہمارے شاعر کرتے ہیں. اس لیے ان کو کیا ہے کہ بیتوکی باتیں کرنا پڑتا ہے، کچھ مزاحیہ قسم کی باتیں کرنا پڑتا ہے لوگوں کو ہنسنے کے لیے. زندگی کی تلخیوں، معاشرے میں جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں ان کی تلخیوں کو کم کرنے کے لیے، ان کو ہنسانے کے لیے کچھ ذرا وہ مزاحیہ کی باتیں کرنی پڑتی ہے، بیتوکی باتیں کرنی پڑتی ہے. اور منشا صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہنسیں، اپنی زندگی کی تلخیوں کو ذرا کم کریں، اور ہنستے ہنستے زندگی کے بے ڈھک چیز کو محسوس کر کے اسے سنوارنے کی کوشش کریں. یہ مزاحیہ شاعری کی بات ہے. میں عام طور پہ ہمارے ادب میں بہت غور خوض کرتا ہوں. میں مزاحیہ شاعر یا مزاحیہ ادیب کا وہ مقام نہیں ہوتا جو ایک سنجیدہ شاعر اور ادیب کا ہوتا ہے. یہ بھی ایک غور طلب بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنجیدہ شاعر کی شاعری عام طور پہ مفروضہ ہوتی ہے. کبھی وہ عشق نہیں کرتا لیکن عشق کی باتیں کرتا ہے. کبھی بہت ساری ایسی فرض کی بھی باتیں رہتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو ایسی تحریکی بھی ایسی ادب کی ہیں، وہ تفصیلی بات ہے. وہ کچھ مفروضہ یعنی فرض کی بھی باتوں پہ شاعری کرتے ہیں. لیکن میں جہاں تک دیکھا ہوں، آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ سنجیدہ شاعر، مزاحیہ شاعر صرف اور صرف زندگی کی سچائیوں سے اپنا رابطہ رکھتا ہے، اور صرف زندگی کی سچائیاں پیش کرتا ہے. اور جتنا زندگی کے قریب ایک مزاحیہ شاعر یا مزاحیہ ادیب ہوتا ہے، میری نظر میں اتنا قریب زندگی سے سنجیدہ شاعر نہیں ہوتا. میرا منشا یہ نہیں کہ سنجیدہ شاعر زندگی کے قریب نہیں ہوتا ہے. وہ تو ادب زندگی کا عکس ہے، ادب زندگی کی تنقید ہے، ادب زندگی سے ہی مواد لیتا ہے، اور ادب زندگی کو ہی متاثر کرتا ہے. اس کے بغیر تو ادب کا وجود کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، سنجیدہ شاعر ہو کہ مزاحیہ شاعر ہو. لیکن اس کے باوجود جبکہ مزاحیہ شاعر کو ادب سے دور سمجھتے ہیں آپ لوگ، تو اس لیے میں وہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ وہ تو زندگی کے بہت قریب کی باتیں کرتا ہے. بہرحال میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ مزاحیہ شاعری یہ تفریح کی شاعری ہوتی ہے، دل بہلاوی کی شاعری ہوتی ہے، ذہنی عیاشی کی شاعری ہوتی ہے. ایسی نہیں ہے بات. اس کے اندر زندگی کی بہت سی صداقتیں ہیں. آپ یہ مجموعہ کلام، یہ خدش کہاں سے ہوتی، اس کے کچھ مزاحیہ کتاب آپ پڑھیے تو آپ کو زندگی کی سچائیوں کے قریب لے جائیں گے. اور پھر سراج کا جو انداز ہے وہ بہت ہی صاف سیدھا ہے، بالکل دماغ سے دل میں اترنے والا انداز ہے. ایسی کوئی وہ الجھی ہوئی زبان نہیں ہے، لسانی اعتبار سے بہت ہی صاف سادی زبان، بالکل دماغ سے دل میں اترنے والی بات ہے. بہرحال میں وقت کی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ سراج اپنے آپ پر، اپنی ناکامیوں پر، اپنی محرومیوں پر کھل کر ہنسنا جانتے ہیں.
اور دوسروں کو اپنی ہنسی میں شامل کر لینے کے فن سے بھی واقف ہیں۔ ویسے ہنسنا بڑا دشوار کام ہے، کیونکہ چاروں طرف قدم قدم پر رونے کے اسباب بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہنسنے سے بھی دشوار ترین کام ہنسانا ہے، جو ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے جذبات اور احساسات کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، زندگی کے جلتے صحرا کے لیے بادل تلاشنا پڑتا ہے، ذہنوں میں جھانکنا اور دلوں کو ٹٹولنا پڑتا ہے۔ سراج، مجھے لگتا ہے کہ ان مرحلوں سے گزرے ہیں، چند اور خوبصورت اور خوبصورت کتاب انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حضرات، میں آخر میں ہماری اردو ادب کے ایک درکشندہ ستارے مشتاق یوسفی طنز و مزاح کے بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے ایک قول سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عمل مزاح اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا نام ہے۔ عمل مزاح اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا نام ہے۔ تو میں سراج صاحب کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ شخص سے شخصیت اور شخصیت سے شناخت بنانے کی جو ڈگر ہے، منزل ہے، بڑی کٹھن ہے۔ اللہ آپ کو اس راستے میں کامیابی عطا کرے، آپ ادب میں اپنا مقام بنائیں۔ ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ۔